बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दस्ते कूज़ागर किस्त नंबर 9 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो लिखा है फौजिया यास्मीन ने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम इख्सात आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। खुर्रम को सुबह सुबह सीटी पर इतनी शोर धुन गुनगुनाता देखकर फुरकान हसन ने बड़ी हैरत से अखबार पर से नज़रें हटाकर इसे देखा और देखते चले गए थे कि टोस्ट पर बड़े मगन अंदाज में मक्खन लगाता खुर्रम रुक कर इन्हें देखने लगा। क्या बात है डैड, ऐसे क्या देख रहे हैं? बहुत खुश लग रहे हो, तुम कोई ख़ास बात है क्या? उन्होंने बदस्तूर इसे इसी अंदाज में देखते हुए पूछा। अच्छा, खुर्रम हैरान होते हुए हंसा। मैं तो हर वक्त ही खुश रहता हूँ, बात तो कुछ भी नहीं। इसने कंधे उचकाते हुए ऐसे कहा जैसे वाकई से अपने खुश होने की वजह पता ना हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, कभी माशाल्लाह भी बोल लिया करो, मिसेस फुरकान हसन ने टोकते हुए कहा। क्या वाकई माशाल्लाह ना कहने से नज़र लग जाती है? खुर्रम ने कुछ सोचते हुए पूछा। बिल्कुल लग जाती है, तभी तो मना करती हूँ, ऐसे मुंह भर कर मत बोला करो। मिसेस फुरकान ने चाय थर्मास से निकालते हुए नासहना अंदाज में कहा। यानी अगर किसी शख्स की कोई आदत मुझे बुरी लग रही है तो मैं मुंह भर भर कर इसकी आदत के मुताबिक बोलता रहूँ, बाल आखिर इसे नज़र लग ही जाएगी और वो आदत इसकी ख़त्म हो जाएगी। खुर्रम ने एक बार फिर मक्खन लगाते हुए बड़े गहरे लहजे में कहा। तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी को नज़र लगाने की? ऐसी कौन सी आदत है जिसे तुमको नज़र लगाना चाहते हो? कोई बेचारा है? मिसेस फुरकान हसन का बाकायदा बहस पर उतर आई। खुर्रम ने बमुश्किल बर वक्त खुद को बेचारा नहीं बेचारी कहने से रोका। मॉम नज़र नहीं लगा रहा, बस है कुछ ऐसा जो मुझे खटक रहा है, खुर्रम ने सरसरी अंदाज में कहने की कोशिश की तो फुरकान हसन एक बार फिर अखबार पर से नज़र हटाकर खुर्रम को देखने लगे। इनकी जांचती नज़रों को खुद पर मरकूज देखकर खुर्रम शिकायती अंदाज में बोला। लगता है आज अखबार में कोई अच्छी खबर नहीं है। डैड का दिल नहीं लग रहा अखबार पढ़ने में। अखबार में खबरें अच्छी नहीं, सनसनीखेज होती हैं, और मैं तो वैसे भी इस वक्त खबरें नहीं इश्तिहार पढ़ रहा हूँ। फुरकान हसन ने अखबार खोल कर इसका सफ़ा पलटा तो मिसेस फुरकान एकदम चहकते हुए बोली। घर का इश्तिहार देख रहे हैं ना? जी हाँ। फुरकान हसन ने शरारती अंदाज में सर तस्लीम खम करते हुए कहा। तो डैड क्या वाकई हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे? खुर्रम ने इन्हें संजीदगी से इश्तिहारों का मुताला करते देख कर पूछा। क्यों, तुम शिफ्ट नहीं होना चाहते? फुरकान हसन ने उल्टा इसी से पूछा। कोई हर्ज तो नहीं है घर तब्दील करने में, लेकिन घर इससे बड़ा, इससे खूबसूरत होना चाहिए, खुर्रम ने फ़ौरन कहा। तो मिसेस फुरकान भी कहने लगी। ज़ाहिर बात है, ये घर हम छोड़ ही इसलिए रहे हैं कि इतना शानदार इलाका, इतना अच्छा घर होने के बावजूद पानी की लाइनें और गटर की लाइनें मसला बनी हुई हैं। अगर ये दोनों प्रॉब्लम्स ना हो तो हम इतना अच्छा घर कभी ना छोड़ते। बाल आखिर इतने अरसे से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अभी भी हम शायद पसंद पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जब तक कि घर हर लिहाज से अच्छा ना हो, हम यहाँ से मूव नहीं करेंगे। फुरकान हसन ने अखबार एक तरफ रखते हुए चाय की तरफ हाथ बढ़ाया। और डैड, घर जब तक मैं खुद देख कर पास नहीं करूँगा, आप इसे फ़ाइनल नहीं करेंगे, खुर्रम ने हतमी अंदाज में कहा। जी हाँ, नया घर ख़रीदने से पहले हम दोनों में भी आपके साथ जाएंगे, तब आप डील पक्की करेंगे। मिसेस फुरकान ने ताकीद करना ज़रूरी समझा। भाई, मैं आप दोनों की मर्ज़ी मालूम किए बगैर फ़ाइनल डिसीजन नहीं ले सकता क्या? इन दोनों के फर्दन फर्दन कहने पर फुरकान हसन खफकी से बोले तो तीनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे, फिर एक साथ मुस्कुरा दिए। लगता है आज तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाने का मूड नहीं है। फुरकान हसन ने गैर इरादी तौर पर नज़र डाली तो बेख्तियार कह गए। खुर्रम ने चौंक कर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी और कुर्सी घसीटता फ़ौरन खड़ा हो गया। ओ गॉड, बातों में देर हो गई, वरना मैं तो कल से यूनिवर्सिटी जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। खुर्रम बेसाख्ता बोला तो मिसेस फुरकान अचंभे से बोली। खैरियत? इनके लहजे से सिलकती बेतहाशा हैरत ने खुर्रम का एहसास दिलाया कि वो कुछ गलत कह गया है। जी जी, खैरियत ही है। आगे कोई बहाना समझ में नहीं आया तो तेज़ी से डाइनिंग रूम से निकल गया। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही जब हारून ने याद दिलाया कि आज तो पहले ही 2 पीरियड बहुत अहम हैं, तो दिल ही दिल में बहुत बोर हुआ, मगर अपनी बेचैनी वो जाहिर भी नहीं करना चाहता था। चुनाचा चुपचाप इसके साथ क्लास की तरफ बढ़ गया। ये और बात थी कि लेक्चर के दौरान भी इसे बार बार नमल की कही बात सुनाई देती रही, ऐसे जैसे प्रोफेसर साहब लेक्चर ना दे रहे हों, बल्कि नमल सामने खड़ी बोल रही हो। बड़ी मुश्किल से कहीं जाकर 2 पीरियड ख़त्म हुए।
تو شکر کا کلمہ پڑھتا کلاس سے باہر آ گیا۔ بڑی جلدی میں ہو؟ کیا بہت بھوک لگ رہی ہے؟ اس کی تیز رفتاری کا ساتھ دینے کے لیے ہارون کو اس کے پیچھے بھاگنا پڑ رہا تھا۔ پریویس والوں کا یہ پیریڈ خالی ہوگا نا؟ خرم نے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں؟ ہارون نے حیرانی سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ خرم کچھ کہتا، وکی جو اسی وقت پاس آیا تھا بول اٹھا۔ اگر ان کا پیریڈ فری ہے تو وہ لڑکی بھی کینٹین میں ہوگی۔ وہ کیا نام تھا اس کا؟ کون سی لڑکی؟ خرم بخوبی سمجھ جانے کے باوجود انجان بنتے ہوئے بولا۔ تم کہیں ان 3 لڑکیوں کی بات تو نہیں کر رہے جو کل اپنے سموسے اور کولڈ ڈرنکس چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ ہارون نے برہمی سے پوچھا۔ ہاں وہی تو۔ بس۔ اس سے پہلے کہ حمید کچھ کہتا ہارون نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کرا دیا۔ خرم نے کل جو کچھ کہا تھا اب انہیں مزید پریشان کرنے کی ضرورت نہیں، ہارون تپتے ہوئے انداز میں بولا۔ خرم کو اندازہ تھا ہارون کو ایسی حرکتیں بالکل پسند نہیں تھیں۔ وہ کل بھی ان سب کے درمیان خاموش ہی رہا، لیکن اس نے اعتراض اس لیے نہیں کیا تھا کہ نمل نے خرم کی شکایت کی تھی، وہ بھی ایک جھوٹے الزام کے ساتھ، مگر اب جب کہ خرم کل ہی اسے بہت کچھ سنا چکا تھا تو اب اسے ڈھونڈنا اور نئے سرے سے پریشان کرنا ہارون کو ہرگز گوارا نہیں ہوگا۔ خود خرم بھی اس طرح کی لڑکیوں کو تنگ کرنے کا عادی نہیں تھا، مگر نمل کو وہ آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ جو کچھ نمل نے کہا تھا خرم پورے دن اس کی بازگشت سنتا رہا تھا، پھر وہ اتنی آسانی سے اس کی جان کیسے چھوڑ دیتا؟ اس نے تو سوچ لیا تھا وہ نمل کو اس قدر زج کر دے گا کہ وہ گھبرا کر یونیورسٹی چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لے، مگر اپنے ارادے وہ ان سب پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بس سرسری انداز میں بولا۔ ہارون ٹھیک کہہ رہا ہے یار، کل ہی میں نے اس سے اتنا تپا دیا تھا کہ آج اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ اب میں اتنا بھی فالتو نہیں کہ ہر وقت اس کی کھوج میں رہوں اور جہاں نظر آئے وہیں اپنے سارے کام چھوڑ کر اسے کمپنی دینے بیٹھ جاؤں۔ خرم بے نیازی سے کہتا آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ کوریڈور میں سے سامنے سے نمل کی دونوں دوستیں آتی دکھائی دیں۔ خرم غیر ارادی طور پر اپنی جگہ رک گیا۔ ان دونوں کے ساتھ نمل نہیں تھی۔ خرم کو حیرانی سی ہوئی، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ تینوں ہر وقت ہی ساتھ ہوں، مگر خرم کو یقین تھا کہ وہ آج آئی ہی نہیں، وہ دونوں اکیلی نظر آ رہی تھیں۔ خرم کے رکنے پر ہارون اور حمید بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے، مگر دونوں تب چونکیں جب عین ان کے سامنے پہنچ گئیں۔ سنبل تو ان تینوں کو اپنی جانب دیکھتا پا کر پریشان نظروں سے رومیلا کو دیکھنے لگی، جبکہ رومیلا پر ان کی نظر ڈال کر آگے بڑھنا ہی چاہتی تھی کہ خرم بول پڑا۔ السلام علیکم مس، کل آپ کے سموسے اور کولڈ ڈرنکس میرے دوستوں کو ختم کرنے پڑے۔ رزق کو ضائع کرنا ہمیں بالکل پسند نہیں۔ آپ کو اتنا ہی آرڈر دینا چاہیے تھا جتنا کھانا ہو۔ خرم کے کہنے پر ان دونوں نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا اور رومیلا نے آگے بڑھتے ہوئے آہستہ آواز میں جی بہتر کہہ کر گویا بحث چھڑنے سے پہلے ہی سمیٹ دی، مگر خرم وہ سوال پوچھے بغیر ان کی جان کیسے چھوڑ دیتا جس کے لیے اس نے ان دونوں کو مخاطب کیا تھا؟ کیا بات ہے، آج آپ دونوں کے ساتھ آپ کی دوست نظر نہیں آ رہی؟ خرم نے اتنے مہذب انداز میں پوچھا تھا کہ رومیلا کو بھی رسانی سے جواب دینا پڑا۔ جی وہ آج آئی نہیں۔ رومیلا کو علم تھا وہ ایک بات کا جواب دے گی تو 10 سوال اور پوچھے گا، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر اگر وہ آگے بڑھ گئی تب بھی وہ تب تک پیچھے آتا رہے گا جب تک وہ جواب نہ دے دے۔ اوہ، حمید نے بڑے معنی خیز انداز میں لفظ اوہ کو کھینچا۔ کیوں، کیا بیمار ہو گئیں؟ میرا مطلب ہے کہیں بخار تو نہیں چڑھ گیا؟ حمید نے بظاہر بڑی ہمدردی سے پوچھا، مگر اس کی ہمدردی میں چھپا طنز رومیلا اور سنبل بخوبی سمجھ گئی تھی۔ وہ یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ کل ان سے بحث کر کے نمل کو بخار چڑھ گیا۔ جی پتہ نہیں، رومیلا سنجیدگی سے کہتی آگے بڑھنے لگی کہ ایک بار پھر خرم نے اسے روک لیا۔ وہ کل تو آئیں گی نا؟ اچانک پوچھے گئے اس جملے کو کہتے ہوئے خرم کا لہجہ کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ سنبل اور رومیلا تو کیا ہارون اور حمید بھی اس کی شکل دیکھنے لگے۔ جی پتہ نہیں، رومیلا نے کہا اور ایک بار پھر تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر ڈالی، اور اس بار وہ اس کوشش میں محض اس لیے کامیاب ہو گئیں کہ حمید کا دھیان اب خرم کی طرف منتقل ہو گیا تھا، جو ان دونوں کی خود پر جمی نظروں کو دیکھ کر چڑ گیا۔ کیا ہو گیا؟ کیا پہلی بار دیکھ رہے ہو؟ شکل تو نہیں، لیکن تمہارا یہ انداز واقعی پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ہارون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ خرم جو پہلے ہی نمل کے نہ آنے کا سن کر بور ہو چکا تھا، ان کی ناقابل فہم گفتگو سن کر بیزاری سے بولا۔ مطلب یہ کہ مجنوں کیا مر گیا ہے، جنگل اداس ہے کیا؟ خرم کے سر پر سے گزر گیا تھا۔ بھئی تمہاری کیفیت بتا رہی ہے، تم ایسے ہی پوچھ رہے تھے جیسے
آج وہ نہیں آئی تو پوری یونیورسٹی ویران ہو گئی۔ ہارون نے شرارت سے کہا تو خرم سچ مچ دل میں لا گیا۔ بکواس بند کرو، لگتا ہے تمہیں کچھ زیادہ ہی بھوک لگ رہی ہے، چل کر کچھ کھا لو ورنہ میرا بھیجا کھا جاؤ گے۔ خرم کو ہارون کا مذاق بالکل پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ اس کی بات 100% سچ تھی، اور بھلا سچ کا کیا مذاق، یہ جان کر کہ نمل نہیں آئی تھی، اسے حقیقتاً یونیورسٹی ویران لگ رہی تھی، مگر اس کے پیچھے وجہ وہ نہیں تھی جو ہارون سمجھ رہا تھا۔ کم آن یار، دوستوں سے کیا پردہ، بتا دو دل اپنی جگہ پر ہے یا غائب ہو گیا ہے۔ خرم کو غصے میں آتا دیکھ کر بھی ہارون باز نہیں آیا۔ اس کے شدید لہجے پر خرم ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ خرم حسن کے دل کو اپنی جگہ سے غائب ہونے کی جرت آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ اب یہاں تو اس لڑکی کا کہا کل والا جملہ فٹ ہو رہا ہے۔ حمید نے بھی ہارون کے ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے کہا، کیونکہ آج تک خرم حسن کا سامنا نمل خلیل سے نہیں ہوا، جس جملے کو سننے کے بعد وہ ایک اندیکھی آگ میں جل رہا تھا۔ اس جملے کو حمید کے منہ سے طنزیہ انداز میں سن کر اس آگ کی تپش کئی گنا بڑھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا حمید کا منہ توڑ دے، مگر وہ حمید کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا، جتنا چڑھے گا اتنا حمید اسے چڑھائے گا۔ تبھی اپنے غصے کو بمشکل پیتے ہوئے ایسے بولا جیسے اس نے خود بھی حمید کے جوک کو بہت انجوائے کیا ہو۔ ارے وہ تو پتہ نہیں کس ذوق میں یہ کہہ گئی تھی، ورنہ مجھے یقین ہے گھر جا کر بخار چڑھ گیا ہوگا، تبھی آج چھٹی کر لی، ورنہ یونیورسٹی سٹارٹ ہوتے ہی آج دوسرا دن ہے اور وہ دوسرے دن ہی چھٹی۔ مجھے تو ترس آ رہا ہے اس پر، بیچاری کہیں مجھ سے کچھ زیادہ ہی خوفزدہ نہ ہو گئی ہو اور اپنی پڑھائی میں چھوڑ بیٹھے۔ ایسا کرتے ہیں، چل کر اس کے دوستوں کو بتا دیتے ہیں کہ وہ آرام سے یہاں آ سکتی ہے، اب ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ خرم کہتا چلا گیا، کیا بیکار کی باتیں کر رہے ہو؟ ان تینوں میں ایک وہی تھی جس کے چہرے پر ڈر کی ایک پرچھائی تک نہیں تھی، ایک کوئی اور وجہ ہوگی اس کے چھٹی کرنے کی۔ ہارون نے اس کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات خرم کو تیر کی طرح لگی تھی، مگر حسب عادت اپنی کیفیت کو چھپاتے ہوئے خرم نے کندھا اچکا کر کہا، ہو سکتا ہے تمہاری بات صحیح ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا وہ کل بھی یونیورسٹی آئے گی۔ خرم نے کہہ تو دیا، مگر وہ خود بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کا کہا سچ نکلے۔ ادھر نیند میں بھی ساری رات زوبیہ کو ایسا لگتا رہا جیسے شائستہ کی روح اس کے بستر کے آس پاس ہی منڈلا رہی ہو۔ اس لیے کچی نیند میں جب اسے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ قریب تھا کہ اس کے منہ سے چیخ بھی نکل جاتی، مگر عائشہ اختر کو سامنے دیکھ کر اس کے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ زوبیہ کے اس طرح اٹھ بیٹھنے پر عائشہ اختر حیرانی سے بولی۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ زوبیہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ایک گہرا سانس خارج کر کے خود کو اطمینان دلایا کہ وہ ڈراؤنی رات گزر گئی ہے۔ بہت گہری نیند میں تھی تم، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، تمہیں آوازیں دیں، آخر تمہیں آ کر ہلانا پڑا جب تم اٹھی ہو۔ رات میں کب سوئی تھی؟ ان کے کہنے پر زوبیہ کو بڑی حیرانی ہوئی۔ اس کا جسم اور ذہن تو ایسے تھک رہے تھے جیسے وہ ساری رات سوتی جاگتی رہی ہو۔ ذہن کی یہ وہ کیفیت ہی نہیں تھی جو گہری اور طویل نیند لے کر ہوتی ہے۔ پتہ نہیں رات کو تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، کل کا سارا دن سو کر گزارا تھا، رات کو تو بستر پر لیٹنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، مگر اکیلی کب تک جاگتی، اس لیے سونا پڑا۔ زوبیہ نے بستر سے اترتے ہوئے کثر مندی سے کہا، ہاں جب میں کمرے میں آئی ہوں تو تمہارے بیڈ روم کی لائٹ آن تھی، شائستہ اختر نے کمفرٹر طے کرتے ہوئے کہا۔ زوبیہ ایک بار پھر کل کی رات یاد کر کے اپنی جگہ چھٹک گئی، پھر سر جھٹکتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھی ہی تھی کہ عائشہ اختر کی بات نے ایک بار پھر سے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، تمہارے کالج کی وین آتی ہی ہوگی۔ عائشہ اختر اپنی بات کہہ کر کمرے سے چلی گئیں، جبکہ زوبیہ وہیں باتھ روم کے دروازے پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ایک امتحان ختم ہوا تھا تو دوسرا شروع ہو گیا تھا، یعنی مشکل سے اس نے رات کاٹ کر صبح کی تھی، اور اب صبح ہوئی تھی تو وہ سوچ رہی تھی کہ یہ وقت کیسے گزرے گا، اور پھر سے اسی کلاس میں انہی لڑکیوں کے بیچ جا کر کیسے بیٹھے گی۔ نتاشا کی زہر اگلتی زبان اور دوسری لڑکیوں کی حیرت اور استفہام سے بھری نظریں وہ کیسے برداشت کرے گی۔ اس کے بے ہوش ہو جانے کے بعد جانے ان سب نے اس کے متعلق کیا کیا باتیں کی ہوں گی، جو اسے آج دیکھنے کے بعد بھی شروع ہو جائیں گی۔ یہ طنز و اعتراض کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا، وہ اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑنے والی تھیں۔
بلکہ ہو سکتا ہے کل اس کے بے ہوش ہونے کے بعد انہوں نے کسی ٹیچر کو بھی اس کی ذہنی حالت کے متعلق بتایا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو وہ ٹیچر بھی اس سے وہی سوال کریں گی جو نتاشا وغیرہ نے کیے تھے۔ بے شک ان کا انداز نتاشا اور دوسری لڑکیوں جیسا نہ ہو، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ان کی سوچ تو ان لڑکیوں سے مختلف نہیں ہوگی۔ بھلے وہ اپنی سوچ کو زبان نہ دیں، مگر وہ بھی اسے دوسری لڑکیوں کی طرح مینٹلی سک اور اب نارمل ہی سمجھیں گے۔ اگر انہوں نے اس سے کچھ پوچھا تو وہ انہیں کیا جواب دے گی؟ اور اگر انہوں نے بھری کلاس میں سب کے سامنے استفسار کیا تو وہ کیا کہے گی؟ ایک بار پھر اسے اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑتے محسوس ہونے لگے، مگر اسے لگا اس میں بالکل سکت نہیں ہے کالج جانے کی یا ان کا سامنا کرنے کی۔ وہ باتھ روم میں جا کر منہ وغیرہ دھونے کے بجائے وہیں بیڈ پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کالج نہ جانے کا کیا بہانہ کرے۔ عائشہ اختر کے سامنے اگر وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ بناتی تو فوراً ڈاکٹر کے پاس چلنے پر بازید ہو جاتی۔ کیا عجب کہ وہ ڈاکٹر شکیلہ کو ہی بلا لیتی، جبکہ وہ ڈاکٹر دواؤں اور علاج کے وغیرہ سے تنگ آ گئی تھی۔ وہ انہیں سچ بھی نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ سچ سن کر وہ اس کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی بے چینیاں شروع ہو گئیں۔ ان لڑکیوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور کسی کی باتوں پر دھیان مت دو۔ کتنے دن باتیں بنائیں گی وہ، آخر خود ہی چپ ہو جائیں گی۔ بلکہ تم ان کی باتوں کا جواب دو۔ تم ہر ایک کی بکواس چپ چاپ سن کیوں جھٹلا دو؟ رخسار کی کہی ساری تفصیل کو انکار کر دو۔ تم نے رخسار پر کوئی حملہ نہیں کیا، بلکہ یہ بھی کہہ دو کہ وہ تو تمہارے گھر سرے سے رہنے ہی نہیں آئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ عائشہ اختر کا پڑھایا پاٹھ رٹنا اس کے بس سے باہر تھا کجا کہ اسے ان لڑکیوں کے سامنے دہرانا، جن کی توجہ کا مرکز بننے کے خیال سے ہی اس کی پریشانی سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ اور زوبیہ بیٹا جلدی آؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ عائشہ اختر کی آواز پر وہ اپنا دل کڑا کرتی کھڑی ہو گئی۔ 15 منٹ میں وہ تیار ہو کر ایسے ہی اتری تھی جیسے روز کالج جانے کے لیے نیچے آتی تھی۔ بلال اختر اور عائشہ اختر کو سلام کر کے وہ بظاہر ان کے ساتھ ناشتے میں شامل ہو گئی، جبکہ اس کا ذہن مسلسل اپنے اگلے اقدام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی وین بلال اختر کے گھر سے نکلنے سے پہلے آیا کرتی تھی اور اسے گیٹ سے ہی پک کیا کرتی تھی۔ وہ ہاتھ پر بندھی گھڑی دیکھنے لگی، اس کے وین بس آنے ہی والی تھی۔ وہ ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ اسے وین کا ہارن سنائی دیا۔ وہ بلال اختر اور عائشہ اختر کو اللہ حافظ کہتی بیگ اٹھائے گھر سے باہر نکل آئی۔ بچپن میں عائشہ اختر اسے گیٹ تک چھوڑنے آیا کرتی تھی، مگر پچھلے کئی سالوں سے یہ معمول ختم ہو گیا تھا۔ بلال اختر اس کے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد ہی جایا کرتے تھے، چنانچہ اب گیٹ بند کرنے کی کوئی نہیں آتا تھا۔ 5 منٹ بعد بلال اختر کو اپنی گاڑی نکالنی ہوتی تھی۔ گیٹ بند کرنے اور کھولنے کی یہ زحمت بار بار کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، چنانچہ زوبیہ نے آرام سے گردن گھما کر بڑے سے گھر کے بند دروازے پر ایک نظر ڈالی اور گیٹ کھول کر باہر آ گئی۔